अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम दूसरा रुख में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान नादिर गुरामानी। अमरीकी सदर जो बाइडन के हालिया बयान के बाद इस वक्त पाकिस्तान और अमरीका के दरमियान एक तनाव की सूरत हाल नज़र आ रही है। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने एक बयान भी उनका सामने आ चुका है, जबकि साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ का भी इस हवाले से बयान सामने आ चुका है। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने इस बयान से मुतल्लिक जो उन्होंने ट्वीट किया है और इस हवाले से उन्होंने मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी को भी तनकीद का निशाना बनाया और ये उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि उनको ये परेशानी है कि कौमी सलामती पर भी मुकम्मल समझौता ना कर गुजरे ये हुकूमत। तो ये जो सूरत हाल है और इसके साथ साथ जो सवाद की सूरत हाल और जो ज़िमनी इंतखाबात होने जा रहे हैं, इस तमाम सूरत हाल से मुतल्लिक हम बात करेंगे। लेकिन जो अमरीकी सदर का बयान है उस हवाले से हम पहले शुरू करेंगे। डॉक्टर शीरीन मदारी साहिबा जो तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा, हम प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहबा, अभी जो बाइडन से मुतल्लिक जो उनका पाकिस्तान से मुतल्लिक बयान आया, अभी वज़ीर ख़ारजा का बयान भी आपके सामने है और हुकूमत का वाज़ेह जो मौक़िफ़ है वो भी सामने आ चुका है। लेकिन तहरीक इंसाफ मौजूदा हुकूमत की खारजा पॉलिसी पर खासी तनकीद कर रही है, तो क्या तहरीक इंसाफ हुकूमत की हिकमत अमली से मुतमईन नहीं है? जाहिर है, क्योंकि ये जो बाइडन का देखें, पहले तो अभी कुछ दिन पहले नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का अमेरिका ने अपना पेपर छापा, पाकिस्तान का नाम ही नहीं है उस पेपर में। और उसके बाद आप देखें ये हुआ। अब आप अंदाजा लगाएं, प्राइम मिनिस्टर गया, क्राइम मिनिस्टर हमारी नजरों में, फॉरेन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट, ये तीन गए लगातार इकट्ठे एक के बाद एक, यूएन में भी और वॉशिंगटन भी। वो नाकाम हो गए विजिट, तो फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी गए रीसेट करने अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात। तो ये रीसेटिंग ये हुई है कि बाइडन ने स्टेटमेंट दे दी है कि सबसे खतरनाक मुल्क है पाकिस्तान, जिसके पास न्यूक्लियर हथियार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स हैं, और कोई उसमें वो नहीं है, क्या कहते, कोहिजन, ये कोई बात है करने वाली। बेसिकली पाकिस्तान को वो कंडेम कर रहे हैं। और जो शुरू से इमरान खान कहते आ रहे हैं कि अमेरिका की नजर है ये रजीम चेंज के ऊपर जो उन्होंने किया है, उनकी नजर है इवेंचुअली आपके न्यूक्लियर वेपन स्टेटस। और वो आज बाइडन के रिमार्क जो कल रात को उन्होंने दिए उससे साबित हो गया है। और नवाज शरीफ का मैं सुन रही थी, आप कह रहे थे कि जी उन्होंने स्टेटमेंट दिया, उन्होंने बाइडन के बारे का नाम नहीं लिया, उन्होंने सिर्फ लिखा है कि हमारे न्यूक्लियर हथियार सेफ हैं और किसी को थ्रेट नहीं है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन जो अमेरिकी सफीर को डेमार से मुतालिक उन्होंने बयान का कहा है, तो वो सफारती सतह पर तो यही होना है। आप अंदाजा लगाएं, जब इमरान खान का बयान आ गया, हम सब के बयान आ गए क्रिटिसाइजिंग, पूरा दिन गुजर गया, फिर फॉरेन ऑफिस हिला और कुछ उनको मॉरल स्ट्रेंथ मिली के कुछ जवाब दिमाश दे दें अमेरिका के सफीर को बुला के। उससे पहले और आपको आप समझते नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर का फर्ज था कि बाइडन को क्रिटिसाइज करें इस रिमार्क पे, लेकिन उनकी तो टांगे कांपी हुई हैं। बिलावल भी बस एक फॉरेन अफेयर्स की मिनिस्ट्री से डिमाश फॉरेन सेक्रेटरी या जो भी उसको मिला होगा दे दी, खुद क्यों नहीं स्टेटमेंट देते? मतलब है कोई इनमें इतनी जुर्रत ही नहीं है। और मैं तो समझती हूँ DGISPR को देना चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर उन्होंने तनकीद किया है कि हम संभाल नहीं सकेंगे, सिक्योर लेकिन देखें डॉक्टर साहब, अब अगर इस बयान की बात करें जो अमरीकी सदर ने दिया है, तो आपकी हुकूमत के दौरान भी तो वो एक खत आया था जिसका आप और आपने जवाब दे, आपने जब ट्रम्प ने हमें क्रिटिसाइज किया था, आपने इमरान खान का फौरी जवाब देखा था? देख लें उनकी ट्वीट्स भी और स्टेटमेंट भी, यही फर्क है। बल्कि मैंने वो किसी ने ट्वीट आज की, उस पर मैंने रीट्वीट किया है। वो जो इमरान खान ने जवाब दिया वो स्ट्रॉन्ग बिल्कुल और क्लियरली पाकिस्तान सेंट्रिक जवाब था, पाकिस्तान की व्यू पॉइंट से था। और ये प्राइम मिनिस्टर तो चू नहीं कर पा रहा, ये फर्क है। इम्पोर्टेड हुकूमत जो अमेरिका की रजीम चेंज के उससे आई है और नेशनलिस्ट अपने लोगों के वोट से जो आई थी हुकूमत इमरान खान। वजीर खारजा तो कहते हैं कि जिन ममालिक के साथ आपने ताल्लुकात खराब किए, हम तो उन्हीं ममालिक के साथ ताल्लुकात को दुरुस्त सिमत में लाने की कोशिश कर रहे हैं। यही तो मैं कह रही हूँ ना नादिर, हमने खराब किए, हमारे साथ तो कोई इस किस्म की स्टेटमेंट नहीं आई थी।
ایک شروع میں آئی تھی تو عمران خان نے شٹ اپ کال دے دی تھی آپ کی حکومت کے دوران خط آ گیا جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ رجیم چینج آیا ہے نا، وہ تو حکومت ہٹانے کی سازش کی، اور سازش میں اگر ہمارے لوکل کنسپریٹرز نہیں ملوث ہوتے تو سازش نہیں ہو سکتی تھی. تو ہمارے اور یہ کیا ریسیٹ کر رہے تھے، ریسیٹ یہ تو ان کے منہ پہ چپیٹ ماری ہے بائیڈن نے. اور چیف آف آرمی اسٹاف بھی گئے تھے، انہوں نے نیوکلیر پہ بات کی ہے بائیڈن نے. تو ڈی جی آئی ایس پی آر جو ہر چیز پہ اسٹیٹمنٹ دیتے ہیں کیوں نہیں بولے اس پہ ابھی تک؟ پورے دن گھبراتے اور سوچتے رہے. نہیں، سفارتی سطح پر تو وزارت خارجہ کا کام ہے اور وزیر اعظم کا کام ہے، تو انہوں نے تو بیان میری بات سنیں، ڈی جی آئی ایس پی آر ہر چیز پر، یہ سیکیورٹی ایشو بھی ہے، سیکیورٹی پہ نہیں بول سکتے، وہ فائنانس پہ بول لیتے ہیں، معیشت پہ بول لیتے ہیں، تو سیکیورٹی پہ کیوں نہیں بول سکتے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان صاحب جو ماضی میں انہوں نے بیانات دیے اور جو اب ان کے بیانات ہوتے ہیں اس پر تنقید بھی ہوتی ہے. ماضی میں انہوں نے کہا کہ جو بھی فیصلے ہیں وہ ان کی مرضی سے ہوتے ہیں اور وہ ذمہ دار ہیں، ان کو اون کرتے ہیں. لیکن حال ہی میں جو انہوں نے کراچی میں میڈیا سے گفتگو کی ہے غیر رسمی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کی حکومت تھی لیکن ان کے پاس اختیار نہیں تھا فیصلوں کا. تو کیا آپ کی حکومت کے پاس اختیار نہیں تھا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا پوری طرح نہیں تھا، ان کے کئی چیزوں پہ ہم نہیں فیصلے کر سکتے تھے جو ہم چاہتے تھے، کیونکہ ہماری، آپ کو بھی پتہ ہے، سب کو پتہ ہے، میجورٹی نیشنل اسمبلی میں 3 یا 4 لوگوں کی تھی. ہم اپنے الائز پہ ڈیپینڈنٹ تھے، اس واسطے کئی فیصلے جو ہم کرنا چاہتے تھے ہم نہیں کر سکے. ڈاکٹر صاحب، یہ جو NRO2 کی خان صاحب نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ سمجھوتہ نہ کر گزرے، تو آپ سمجھتی ہیں کہ جو بائیڈن کا بیان ہے قومی سلامتی کا یا ملک کا معاملہ ہے تو اس پر سیاست کرنی چاہیے؟ آپ سمجھتی ہیں یہ مناسب ہے؟ نہیں، سیاست تو کوئی نہیں کر رہا، ہم تو ایک فیکچوئل چیزیں بتا رہے ہیں، اس میں سیاست تو نہیں کر رہی. یہ تو ایک فیکٹ ہے کہ انہوں نے نیشنل سیکیورٹی، ہماری یہ حکومت کمپرومائز کر سکتی ہے، جو یہ امریکہ کے ساتھ ریسیٹ کرتے کرتے ملک پورا کمپرومائز کر دیں گے. اور مجھے تو لگتا ہے نیکسٹ اسٹیج بیسز دے سکتے ہیں، یوز آف ملٹری، یوز آف ایئر اسپیس ہماری دے سکتے ہیں. ان کا کوئی پتہ نہیں کیا بات چیت ہو کے آئی ہے ان سب جو گئے امریکہ میں. نہیں، بیسز تو آپ کی حکومت سے بھی نہیں مانگے گئے تھے اور ابھی تک موجودہ حکومت سے بھی نہیں. ہماری حکومت سے کوشش کر رہے تھے، تو جب ایبسلوٹلی ناٹ کی بات آئی اس وقت سے تو سازش شروع ہوئی ہے. تو ابھی آپ کی کیا مجھے نہیں پتا آپ کتنا سینسر کریں گے، کیونکہ آپ کو پتا ہے آج کل میڈیا پہ ہر چیز کٹ جاتی ہے، اس وجہ سے آپ یہ ریکارڈ کر رہے ہیں. امید ہے آپ میری سٹیٹمنٹس کو نہیں، آپ کی گفتگو ماضی میں بھی ہم نے سینسر نہیں کی اور ہوپفلی آج بھی نہیں کریں گے. اب اور حالات ہو گئے آج. بہرحال سینسرشپ تو آپ کے دور میں جتنی تھی ڈاکٹر صاحب آپ کو بھی پتا ہے. دیکھیں، ہم نے کسی چینل کو بند نہیں کیا، پورے شوز آف ایئر ہو جاتے تھے. ہم نے چینل کو آف ایئر نہیں کیا، ہم نے بیپس اس طرح نہیں کروائی، ہم نے جرنلسٹ کو جیلوں میں ڈال کے پٹائی کر کے نوکریوں سے نہیں نکلوایا. تو پلیز کوالٹیٹیو ڈفرنس ہے. اب آپ اگر ڈیفینڈ کریں یو ایس رجیم چینج کنسپیریسی، نادر، وہ اور بات ہے. نہیں، لیکن ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں کہ کتنے جرنلسٹ تھے جو اس وقت آپ کی حکومت میں بے روزگار ہوئے، کتنے شوز آف ایئر ہوئے. آپ میری بات سنیں، کون سا چینل پوری طرح آف ایئر ہو گیا؟ تو پھر دیکھیں بہت کوالٹیٹیو فرق ہے. ہم نے جو لانگ مارچ پارٹیز نے کیا، ہم نے ان کو روکا، بلکہ ہم نے تو شیلٹر بھیجا پلاسٹک کے، جب بارش ہو رہی تھی JUI کے پشاور موڑ کے قریب جو لانگ مارچ انہوں نے کیا تھا. بہت فرق ہے. ایک یہ جس طریقے سے ہم نے سینیٹرز کو پکڑ کے ننگا کر کے پٹائی کی ہے ان کی اور بند کر دیا کیونکہ انہوں نے ایک بندے کا نام لے لیا. تو آپ کے دور میں اس وقت کی اپوزیشن تقریباً جیلوں میں نہیں تھی ڈاکٹر صاحبہ؟ سارے باہر تھے. ہم نے جو کیسز جیل میں ہم نے نہیں کیے، نیب کے پہلے سے چلتے آ رہے تھے. ہمارا تو صرف یہ شہباز شریف کا منی لانڈرنگ کا کیس تھا، جو جس دن سزا ملنی تھی ان کو آپ نے امپورٹڈ کرائم منسٹر بنا دیا، اور اب ساری وائٹ واشنگ ہو گئی ہے سب کرپٹ لوگوں کی. مطلب ہے عجیب و غریب حالات ہیں. سینیٹر اعظم سواتی کو پکڑ لیا ہے، کیا اس کا جرم تھا؟ ٹویٹ میں ایک نام لے دیا. تو ابھی ڈاکٹر صاحبہ ویسے اس سے ہٹ کر اگر ہم سوات کی بات کریں تو سوات کی صورتحال پر آپ اگر وفاق پر یہ پوری ذمہ داری ڈال رہے ہیں تو آپ نہیں سمجھتے کہ وہاں پر PTI کی حکومت ہے؟ اگر ہم کہہ رہے ہیں، دیکھیں سیکیورٹی اور خاص طور پہ بارڈر سیکیورٹی جس سے انفلٹریشن ہو رہی ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ اور ملٹری کی ڈومین میں آتا ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں فیڈرل گورنمنٹ کو کہ اگر آپ نہیں سنبھال سکتے سیکیورٹی، ہمیں بتائیں پھر.
ہماری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ آپ پھر ہمیں بتائیں تاکہ ہم پوری طرح سیکیورٹی کریں. آپ کہتے ہیں آپ کا ڈومین ہے تو پھر پوری طرح آپ کریں جو سوات میں ہو رہے ہیں. اور اب اچھی بات جو ہے کہ سوات کے لوگ کھڑے ہو گئے ہیں اور لیکن اس یہ میں ہمیں نہیں پتا کیا ڈیل ہوئی ہے ٹی ٹی پی کے ساتھ, کیا چکر ہے, کیسے بارڈر سے انفلٹریشن علاقوں, جبکہ وہ آپ نے پوری بیریئر بھی بنا دیا ہے, فینسنگ کر دی ہے, سارا کچھ کر دیا ہے. اس پہ سوالات ہونے چاہیے. لیکن ڈاکٹر صاحب یہاں پر پھر سوال تو یہ بھی اٹھتا ہے نا کہ آپ کے دور حکومت میں جب ٹی ٹی پی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے تو اس وقت کہا گیا کہ آپ نے کیا شرائط ان کے ساتھ طے کی ہیں, کیا ان کے ساتھ. میری بات سنیں, اگر آپ کو یاد نہیں ہے ہماری ایک کیبنٹ ممبرز جو اس علاقے کے تھے, ہماری ایک میٹنگ ہوئی تھی جس میں اس وقت ڈی جی آئی ایس آئی بھی تھے, اور اس میں واضح طور پہ ہمارے جو لوکل ریپرزینٹیٹیوز تھے انہوں نے کہا یہ خطرناک ٹاکس ہیں, ان کو اس طرح مت کریں. ہم نے اس طرح ٹاکس کو آگے نہیں پروسیڈ کیا. اسی اس کے کچھ مہینے بعد ہماری حکومت کو انہوں نے ہٹا دیا, پھر حکومت نے پھر سے رینیو کی ٹاکس, اور یہ ٹاکس ہمیں کچھ نہیں پتا, کسی کو نہیں پتا کیا کنڈیشن تھی. میں تو سمجھتی ہوں پرائم منسٹر کو بھی نہیں پتا. تو یہ جب تک اس کی کنڈیشنالٹیز نہ پتا چلیں اور ٹاکس ختم ہوئی ہیں, اگریمنٹ فائنل ہو گئی تھی یا بریک ڈاؤن ہو گیا تھا, کسی کو کچھ پتا نہیں. تو ابھی تحریک انصاف ضمنی انتخابات میں تو ہم نے دیکھا ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کے حصہ بھی لے رہی ہے, تو آپ نہیں سمجھتی کہ موجودہ جو حالات ہیں ان میں تحریک انصاف کو پارلیمان سے باہر آنے کے فیصلے پر نظر ثانی کرنی چاہیے اور واپس جانا چاہیے, مشترکہ اجلاس ہو وہاں پر آپ بیٹھیں؟ ہم اس نیشنل اسمبلی کو مانتے ہی نہیں ہیں. ہم سمجھتے ہیں یہ انلیگل ہے, تو ہم اس کو کیوں لیگل جسٹیفیکیشن دے جاننے اسمبلی میں جانے کے لیے. الیکشن میں تو آپ بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. ہم حصہ لے رہے ہیں, اس کے بعد ہم دیکھیں گے کیا کرنا ہے. اور اب پوری قوم کو پتا چل گیا اگر یہ ریگنگ کل نہ کریں پھر ان کو ڈیفیٹ ہونی ہے. اور اب خاص کر یہ جو امریکہ کا یہ بائیڈن کا پاکستان کے خلاف آ گیا اسٹیٹمنٹ, یہ واضح ہوتا ہے کہ خان صاحب کو ہٹایا گیا تھا یو ایس رجیم چینج کی سازش کے ساتھ. اب جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سے یہ ثبوت آتے جا رہے ہیں کہ کنسپیریسی پوری کامیاب ہوتی جا رہی ہے, لیکن لوگوں نے اس کو ناکام کر دیا. چلیں, بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ, بہت شکریہ. جی ناظرین, ڈاکٹر شیریں مداری کی آپ نے سنی. ناظرین, اس وقت ندیم قریشی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کریں گے جو ضمنی انتخابات ہونے جا رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ جو سوات کی صورتحال ہے. قریشی صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. قریشی صاحب آواز آ رہی ہے؟ جی قریشی صاحب, اب ہم نے دیکھا کہ تحریک انصاف نے پارلیمان سے استعفے دیے, اب آپ ضمنی الیکشن کی طرف اس میں حصہ بھی لے رہے ہیں, بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں. تو اب یہاں پر آپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ ایک طرف آپ استعفے دے رہے ہیں, دوسری طرف آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لے رہے ہیں, تو حکمت عملی پر بڑے سوالات اٹھ رہے ہیں آپ پر. دیکھیں, تنقید ہمیشہ مخالف کرتا ہے, اور ہمارے مخالف جو ہیں وہ پاکستان کی سیاست کی وہ نوٹنکی سجا کر آج خود بیٹھے ہوئے ہیں اقتدار میں, جو آج سے صرف 4 ماہ پہلے 6 ماہ پہلے کہا کرتے تھے کہ پاکستان کے 2018 کے جو انتخابات تھے وہ شفاف نہیں تھے, وہ ایجنٹ الیکشن تھے, وہ آر او نے مینیج کیا تھا ان کا رزلٹ, اور وہ کچھ سلیکٹرز پر بھی الزام لگایا کرتے تھے. جہاں تک تنقید کی بات ہے, وہی لوگ آج انہی اسمبلیز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو بائی الیکشن میں حصہ لے رہی ہے وہ ایک نظریے کو سامنے رکھتے ہوئے حصہ لے رہی ہے. ہمارا مقصد ان انتخابات سے جیت کر اسمبلیز میں پہنچنا ختم نہیں ہے. ہمارا جو مطالبہ آج سے 5 ماہ پہلے تھا وہی مطالبہ آج ہے کہ پاکستان میں یہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس کا خاتمہ صرف شفاف, غیر جانبدارانہ اور آزاد انتخابات سے ہوگا. ڈیموکریسی میں عوام کی رائے سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہے. پاکستان کی عوام نے 17 جولائی کے وہ بائی الیکشن جو پنجاب میں ہوئے, اس میں ان 25 لوگوں کو جنہوں نے اپنے زمین بیچے, جن کو آج کے سیاسی سوداگروں نے, میں سیاسی سوداگر اس لیے کہوں گا کہ پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے جو پالیٹکس سے ہی پیسہ کماتے ہیں, پالیٹکس سے ہی پیسہ خرچ کرتے ہیں. ان 25 لوگوں کو جن کو پنجاب اسمبلی میں جن کو مدرب قرار دیا جاتا ہے, 30 نشستوں پر جو الیکشن ہوا, آپ نے دیکھا پنجاب کے لوگوں نے کس طرح سے اپنا ووٹ سے لوگوں کو یہ بتایا کہ وہ پاکستان تحریک انصاف کے اس نظریے کے ساتھ ہیں کہ اس ملک کو اب اس ایگزسٹنگ سسٹم سے نجات چاہیے. 22 کروڑ لوگوں کو ایک ایسے نظام سے
जो निज़ाम अशराफिया को प्रोटेक्ट करता हो, जो निज़ाम ताकतवर को प्रोटेक्ट करता हो, जिस निज़ाम में ताकतवर के लिए कानून की कोई हैसियत नहीं और कमजोर और गरीब के लिए कानून सबसे ज्यादा। तो कुरैशी साहब, हुकूमत तो कहती है कि अगर आप आम इंतखाबात चाहते हैं तो फिर असम्बलियाँ तोड़ दें, सिर्फ कौमी असम्बली से तो आम इंतखाबात नहीं हो सकते, तो फिर तहरीक इंसाफ इस ऑप्शन पर भी गौर कर रही है कि खैबर पख्तूनख्वा हो गए या पंजाब असम्बली है वो भी तोड़ दी जाए? देखिए, हमारी लीडरशिप ने तो हमेशा इस बात का ऐलान किया है और मैं भी इसका इरादा करता हूँ कि अगर नेशनल असम्बली और तमाम सूबाई असम्बलियाँ एक ही वक्त में तहलील करके नए इंतखाब की तरफ जाया जाए, और ये कोई ऐसी हमारा कोई गैर आईनी गैर अखलाकी मुतालबा नहीं है। यही मुतालबा आज से 4-5-6 माह पहले हुकूमत आने से कबल मौजूदा पीडीएम की गवर्नमेंट, जिसे हम इम्पोर्टेड गवर्नमेंट कहते हैं, जिनको मुसल्लत किया गया हम पर सिर्फ NRO-2 लेने के लिए। आज आप देखें, पाकिस्तान में सिर्फ 2 खबरें होती हैं मुख्तलिफ नोयत की, जो आपके प्रोग्राम की जीनत बनती है और प्रिंट मीडिया की जीनत बनती है। या साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान पर कोई मुकदमा दर्ज कर दिया गया, या उनके किसी साथी पर, किसी फॉलोअर पे, कभी वो आजम सवाती हो, कभी वो शहबाज गिल हो, कभी वो सेनेटर सैफुल्लाह हो, मुकदमा दर्ज किए जाते हैं। या फिर चीजों की बढ़ती हुई कीमतें पाकिस्तान में, इसके अलावा तो कोई खबर आजकल नहीं है। तीसरी खबर अब शुरू हो गई है कि जिस तरह से NRO-2 के जरिए आज के हुक्मरान अपने उन मुकदमात से छुटकारा पा रहे हैं जो मुकदमात उन्हीं लोगों ने अपने अदवार में एक दूसरे के खिलाफ शुरू किए थे। ये 3 चीजें हैं जो मेनली आज के लोगों में जुबान ज़दे आम है। तो मैं आपको एक अर्ज कर दूं, हम आज भी ये समझते हैं कि जब इतनी बड़े लेवल पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो, कोई दुनिया का मुल्क पाकिस्तान को ना कर्ज देना चाहता हो, ना पाकिस्तान के साथ कोई ताल्लुक रखना चाहता हो, ऐसी सूरत हाल में अवामी मंगों के मुताबिक अवाम की तर्जुमानी के लिए जो लोग भी अवाम के वोट से मुंतखब होकर आएंगे, तो उनके लिए फिर सारी विंडोज ओपन होंगे। और कुरैशी साहब, जिस NRO का आप जिक्र कर रहे हैं, अगर आप नैब का कानून देखें तो वो पीपल्स पार्टी, नून लीग, ANP या JUI स्पेसिफिक तो नहीं है ना, उसमें तो किसी का नाम नहीं। तो ये केसेस, नैब के केसेस तो आपके खिलाफ भी हैं, परवेज़ खटक साहब के खिलाफ है, वज़ीर आला जो खैबर पख्तूनख्वा हैं, खान साहब के खिलाफ एक केस था हेलीकॉप्टर का। तो ये किसी एक पार्टी स्पेसिफिक तो है नहीं, तो इसका फ़ायदा तो आपको भी होना है। देखिए, कतन ये मुमासला ठीक नहीं है, ये कंपैरिजन बिल्कुल ग्राउंड रियलिटी से हटकर है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट पाकिस्तान में सिर्फ 3.5 साल गवर्नमेंट में हम लोग रहे हैं, जिसमें से आपको पता है कि 1.5 साल तो कोविड का था और बाकी सूरत आपके सामने है। हमारे मुखालफिन के खिलाफ जो केसेस हैं, इवन तरे महल और पाकिस्तान में 4-5 नाम जो पॉलिटिकल लीडरशिप की उर्फियत बड़ी मशहूर हुई, जिसमें मिस्टर 10%, राजा रेंटल, मौलाना डीजल, को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने मुखालिफिन को नाम नहीं दिए थे। लेकिन राजा रेंटल जिसका जिक्र कर रहे हैं, वो राजा साहब तो उस केस से बरी हो गए। कुरैशी साहब, क्या बिल्कुल बरी होना चाहिए ना, कि उनको ये निजाम बना ही इसलिए है कि इसमें ताकतवर बरी हो जाए। लेकिन वो नैब का वो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, वो डिप्टी डायरेक्टर, जिसकी डेड बॉडी फेडरल के रूम से मिली थी, आज भी उसके बच्चे, उसकी फैमिली नौकना है। हालांकि उसको सुसाइड का नाम दिया गया, वो सुसाइड नहीं था। मैं आज भी समझता हूँ, अभी भी वक्त है हम सब लोगों के लिए कि हम एक ऐसे मुआशरे को मजबूत करने में अपना रोल प्ले करें, जिस मुआशरे में ताकतवर, कमजोर, अमीर, गरीब सबके लिए कानून हो। आज जिस तरह से जिन लोग, देखें, किसने कहा था पाकिस्तान के लोगों को कि नवाज शरीफ एंड कंपनी सिसिलियन माफिया है या अंडरवर्ल्ड के डॉन है? मैंने कहा था या आपने कहा था? हमें किसने ये सबक पढ़ाया था? पाकिस्तान की अदालत का फैसला था। आज जब वो फैसले रिवर्स होते हैं तो आम आदमी का कॉन्फिडेंस ब्रेक होता है, आम आदमी हैरान होता है इन बातों पर। ये केसेस किसने शुरू किए थे? डॉक्टर रिजवान मरहूम कौन थे जो FIA के डायरेक्टर थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे? क्या वो इन्वेस्टिगेशन किसी कॉमन पाकिस्तानी ने शुरू की थी? कतई ऐसा नहीं है। नैब के जो लॉज इस मुल्क में इंप्लीमेंट किए थे, वो किसने किए थे? इन्हीं लोगों ने किए थे। जब तहरीक अदम-ए-एतमाद आई, उस वक्त जो पार्लियामान के अंदर हुआ, उससे मुतलिक भी तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है, और खान साहब के खिलाफ, कासिम सूरी साहब के खिलाफ जो उस फैसले में कुछ लिखा हुआ है। देखिए, हमें हर अदालती फैसले का एहतराम है। आप एक फैसला 63A के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी किया, तो उसमें क्या खान साहब के उस मौक़िफ़ की तायद नहीं हुई?
کہ جو لوگ ایک خاص اپنی جماعت کے ساتھ مینیفیسٹو پر منتخب ہو کر پارٹ آف دا اسمبلی بنتے ہیں ان کو اپنی جماعت کے خلاف ووٹ کے لیے استعمال نہیں کیا جانا چاہیے. یا 63A نے عمران خان صاحب کے اس موقع کی تائید نہیں کر دی. اور جہاں تک بات ہے عدالتوں کے احترام کی، آپ نے دیکھا پچھلے 4 ساڑھے 4 ماہ میں جتنے پولیٹیکل مقدمات، اس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا، عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے، ہر کیس میں عمران خان نے اپنے آپ کو عدالت کے سامنے پیش کیا، پھر تسلیم خم کیا. دین ہی پاکستان تحریک انصاف کی تمام مرکزی لیڈرشپ نے، تمام لوکل لیڈرشپ نے، مجھ سمیت، مطلب ہم میں سے جو لوگ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہیں، پروونشل لیول پہ ہیں یا فیڈرل لیول پہ ہیں، ہر ضلع میں ٹاپ 100 لوگوں کے مقدمات. ابھی تنقید پھر وہیں پر آئیں گے کہ سوال تو وہی ہو رہا ہے کہ ایک طرف لانگ مارچز ہو رہے ہیں. اگر آپ اگر سیٹیں جیتتے بھی ہیں اور اسمبلیوں میں نہیں جاتے تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ پوری کی پوری جو پریکٹس ہے وہ ایک ضائع ہے؟ دیکھیں پریکٹس ضائع نہیں ہے، یہ ایک بہت بڑی پولیٹیکل موو ہے. کبھی آج تک ایسا ہوا کہ کسی پاکستان کے کسی لیڈر نے 8 قومی حلقوں سے انتخاب لڑاؤ؟ یہ ایک میسج دیا جا رہا ہے پاکستان کی عوام کی رائے کو اگر اہمیت نہ دی گئی، میں سمجھتا ہوں پاکستان کی جمہوریت کی مضبوطی کے لیے. اور آج جو ہمارے لیڈرز بیٹھے ہیں جو سو کالڈ ڈیموکریسی کا نام استعمال کرتے ہیں، جب ان کے مفادات پورے ہو جاتے ہیں تو یہ اسی ڈیموکریسی قطر چھاؤں میں بڑا سکون محسوس کرتے ہیں. جب ان پر وہ الزامات لگتے ہیں جو حقیقت ہے، جو پاکستان کی عوام جس سے واقف ہے، پاکستان کا میڈیا جس سے واقف ہے، پوری دنیا جس سے واقف ہے، یہ کتنی بدنصیبی ہے ہمارے ملک کی. ہمارے ملک کے ڈفرینٹ لیڈرز کو اب انٹرنیشنل اسٹڈیز میں کرپشن کے حوالے جو اسٹڈیز ہو رہی ہیں ان میں ڈسکس کیا جا رہا ہے، ٹیسٹ کیس کے طور پر ان کو پیش کیا جا رہا ہے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. آج وہ دور نہیں ہے کہ ہم چیزوں کو لوگوں سے چھپائیں گے. ہم میڈیا کے ذریعے چیزوں تک ہماری ایکسیس اب بہت زیادہ ہے. چلیں قریشی صاحب، کنڈی صاحب کے سامنے ایک سوال رکھیں گے. احمد کنڈی صاحب السلام علیکم. کنڈی صاحب، یہ جو ضمنی الیکشن ہے ہم نے دیکھا ہے کہ ماضی میں بھی جو بھی الیکشن اس پر تحریک انصاف ہو، پیپلز پارٹی ہو یا نون لیگ، ان کی جانب سے سوالات اٹھتے رہے ہیں. اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ضمنی انتخابات جو ہونے جا رہے ہیں اس پر بڑی جو انتخابی ایک مہم ہے تمام جماعتوں کی جانب سے چلائی جا رہی ہے. پی ڈی ایم مل کر جو ہے وہ الیکشن لڑ رہی ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کوئی پیپلز پارٹی کو خدشات نہیں ہیں؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو میں آپ کا مشکور ہوں، آپ نے اتنے اہم موضوع کے اوپر میری نظر لی ہے. میں یہ دعا گو ہوں کہ کل الیکشن خیر وقت کے ساتھ گزر جائے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے خیبر پختونخوا میں جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن چل رہے ہیں وہ کافی جو ہے نا گمبھیر بھی ہیں. تو جو خیر لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ماضی میں لے چلتا ہوں. پی ڈی ایم کی جب گورنمنٹ آئی تو پنجاب میں ایک پروونشل الیکشن ہوا، ایک منی الیکشن ٹائپ الیکشن ہوا، جس میں غالباً کم و بیش 15 نشستوں پہ وہ کہ ہم وہ الیکشن ہار گئے. لیکن پاکستان کی جمہوریت کے لیے، پاکستان کی جمہوری مستقبل کے لیے وہ سب سے اہم اس لیے تھا جو وہاں پہ تمام جیتے ہوئے کینڈیڈیٹ چاہے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹس تھے، انہوں نے اس الیکشن کو تسلیم کیا. ہاں، یہ ہماری سب سے بڑی کریڈیبلٹی ہے. ہم سمجھتے ہیں جو ہم نے وہ جو الیکشن جس طریقے سے کرا، نہیں تو گورنمنٹ جو ہوتے ہیں اور جس طریقے سے تحریک انصاف میں آپ کو یاد ہوگا سیالکوٹ کے جو الیکشن ہوئے تھے، آج بھی وہ رپورٹ الیکشن کمیشن کی پڑی ہوئی ہے، جس طریقے سے موسم کو خراب کیا گیا تھا اور جس طریقے سے وہاں پہ پولنگ ایجنٹس اور پریزائڈنگ آفیسرز کو اغوا کیا گیا تھا. تمام رپورٹیں موجود ہیں اور تاریخ کا حصہ ہے. ہم پھر چاہتے ہیں جو کل کے جو الیکشن ہے اس میں گورنمنٹ کی انوالومنٹ نہ ہو، بلکہ ایک ایسا خوش آئند الیکشن ہو جس میں ہارنے والا اسپورٹس مین اسپرٹ کا مظاہرہ کرے اور جیتنے والا اپنی خوشی کو آرام سے ہضم کر سکے. تو کنڈی صاحب، آپ نے امن امان کی صورتحال کی بات کی، تو پیپلز پارٹی کو کیا خدشات ہیں؟ کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں پر آپ سمجھتے ہیں کہ امن امان کی جو صورتحال ہے وہ بہت گمبھیر ہے؟ دیکھیں، پیپلز پارٹی کو تو خدشات ہیں ہی ہیں، لیکن ہمارے صوبے میں ہر رہنے والے تمام شہریوں کو چترال سے لے کر وزیرستان تک ہمارے علاقے میں لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جو ہے ایک دفعہ پھر جو ہے وہ ملیٹنسی کی طرف جا رہی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا، میڈیا میں بھی دیکھا ہوگا، سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، سوات کے لوگوں کو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جس بھاری تعداد سے وہ لوگ نکلے ہیں. چاہے ان کا تعلق کسی بھی سیاسی جماعت سے تھا، چاہے وہ سول سوسائٹی سے تھے، چاہے وہ بیوروکریسی سے، تمام لوگ باہر نکلے ہیں اور انہوں نے یک آواز ایک ہی بات کی ہے جو ہم اپنے علاقے میں امن چاہتے ہیں. یہ جو ملیٹنسی کا ڈرامہ چلا ہے کچھ عرصہ پہلے اور کچھ سالوں تک خیبر پختونخوا میں انہوں نے اس کو کیا ہے، جس میں پیپلز پارٹی نے اور خاص کر عوامی نیشنل پارٹی نے جو نقصانات اٹھائے ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے اور آپ کے سامنے ہے.
اور ہمیں پھر خطرہ ہے جو یہ جو بارڈرنگ جو اضلاع ہیں خیبر پختونخوا کے افغانستان کے ساتھ، وہاں پہ ہمیں خوشی ہے گورنمنٹ نے. چلیں ناظرین، اس وقت جو سوات کی صورتحال ہے، ہزاروں کی تعداد میں جو لوگ ہیں مقامی وہ مظاہرے بھی کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے وفاقی حکومت کی کیا حکمت عملی ہے؟ جو اتحادی جماعتیں ہیں، خاص طور پر عوامی نیشنل پارٹی جس کا دہشت گردی کے خلاف بڑا واضح موقف رہا ہے، اسی صورتحال پر ہم بات کریں گے. ANP کے ترجمان سینیٹر زاہد خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد خان صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خان صاحب، اس وقت آپ دیکھیں کہ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سڑکوں پر ہیں، جو سوات میں ایک صورتحال نظر آ رہی ہے، تو حقائق ہیں کیا سوات کی صورتحال سے متعلق اس وقت؟ دیکھیے جی، اگر آپ کو یاد ہوگا ہم تقریباً 1.5-2 سال سے چیخ رہے اور ہم کہہ رہے کہ بھئی وہ لوگ پھر واپس آگے دہشت گرد منظم ہو رہے ہیں، اور ان لوگوں نے ڈکوسلا بنایا کہ جب ہم مذاکرات کر رہے تو مذاکرات کس سے ہوئی، کس نے کروائی، اس کا کیا رزلٹ نکلا؟ جو ابھی آپ نے سوات میں دیکھا، دیر میں ہے، باجوڑ میں ہے سارا، اور ابھی لوگ نکل آئے. یہ بہت بڑی بات ہے کہ ابھی لوگ خود اپنے پروٹیکشن کے لیے نکل آئے ہیں، کیونکہ صوبائی حکومت نااہل ہے، وہاں پہ حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے. دیکھیے بدقسمتی سے آپ نے کہا فیڈرل گورنمنٹ کی ضرور حصہ ہے. کل ہماری میٹنگ تھی پرائم منسٹر کی، اس میں سارے ہمارے سیکورٹی فورسز والے وہ بھی اس میں موجود تھے. تو بدقسمتی سے جو چیف منسٹر تھا ہمارا خیبر پختونخوا کا، وہ اس میں نہیں آیا. آپ مجھے بتا رہے کہ آپ دشمنی کر رہے ہو تو قوم کے ساتھ کر رہے ہو. جس صوبے نے آپ کہتے ہیں کہ مجھے مینڈیٹ دیا ہوا ہے، اس کو آپ دہشت گردوں کے رحم کرم پہ چھوڑ رہے ہو. تو ہم نے تو بات کی ہے، لیکن ذمہ داری کس کی ہے؟ 18 امendment کے بعد اس صوبائی حکومت کی ذمہ داری ہے جو وہاں بیٹھے ہوئے 10 سال سے، اور ان کو یہ نہیں بتا، وہ خود بتا دے رہے، خود تو اپنے آپ کو بچائے ہوئے، لیکن باقی جو عوام ہے وہ بیچارے مر رہے. اس سے لوگ خود دیکھیں، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روز نکل آتے ہیں، کبھی ایک شہر میں کبھی دوسرے شہر میں، اور یہ ان میں جو صوبائی حکومت ہے اس میں جرت نہیں، اس کے نمائندہ کوئی جا ہی نہیں سکتا ہے. جب جاتے ہیں تو اس کو جوتیاں مارتے ہیں، بوتلیں مارتے ہیں اور بکا دیتے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے یہ حالات اس حد تک آ گئے. تو یہ بتا رہے یہ کل اس کو جانا چاہیے تھا نا، کیوں نہیں گیا چیف منسٹر؟ جیسے جو عوام کے اس پہ عیاشیاں کر رہے ہیں، ہیلی کاپٹر عمران خان استعمال کر رہے ہیں، اس پہ بیٹھے ہوئے عیاشیاں کر رہے، گاڑیاں چلا رہے، تنخواہیں لے رہے، سب کچھ کر رہے، لیکن جب لوگوں کے لیے ادھر مشکلات ہے تو اس کے لیے آپ نے اپنے مرکز کے ساتھ وہ دشمنی لگائی ہوئی. دشمنی تو اپنی جگہ پہ، وہ کرو، سیاست ہے، وہ کرتے جاؤ. لیکن جب ایک چیز ایسا ہے کہ جس سے آپ کی جان نہیں چھوٹ رہی اور ذمہ داری آپ کی ہے، اگر آپ اپنی ذمہ داری پورا نہیں کریں گے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ ان سے ملے ہوئے ہیں جو دہشت گرد ہے. کیونکہ جب وہ دہشت آ رہے تھے تو انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں تو ان لوگوں نے خود کہا ہے کہ آپ جائیں اور آپ اپنا بھتہ بھی لیا کرے، رات کے وقت اپنا کام بھی کرا کرے، لیکن دن کو نہ کرے. تو امن و امان کا صورتحال تو اس وقت وہاں پہ ایسا تباہ کن ہے کہ اس سے کوئی سوچ نہیں سکتا. یعنی ایکچوئل ہمارے صبح اس وقت دہشت گردوں کے رحم کرم پہ ہے، وہ جہاں چاہے جیسے چاہے وہ اٹیک بھی کرتے ہیں. لیکن زاہد خان صاحب یہاں پر آپ پر یہ بھی تنقید ہو رہی ہے کہ آپ اس وقت حکومت کا حصہ بھی ہیں، اور ANP کا بڑا واضح موقف رہا ہے، جیسے میں نے ذکر کیا کہ دہشت گردی کے خلاف آپ کا بڑا واضح موقف ہے، لیکن یہ آپ پر تنقید ہو رہی ہے کہ آپ نے اس انداز سے شاید یہ وفاقی حکومت کے سامنے معاملہ نہیں اٹھایا جس انداز سے ANP کو اٹھانا چاہیے تھا. دیکھیے جی، میں آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں، وفاق کے پاس کوئی ایسے اختیار نہیں کہ وہ بغیر صوبے کی مداخلت ہے. آپ کو یاد ہوگا 2008 اور 2009 میں جب ہم نے یعنی صوبائی حکومت نے، ہمارے کولیشن میں پیپل پارٹی تھی سینٹر میں، لیکن ہم نے منظوری لی کس سے؟ صوبائی اسمبلی سے لے لی، پھر اپنی نیشنل اسمبلی سے لے لی، اور پھر ہم نے جا کے پہلے مذاکرات کی. جب مذاکرات ناکام ہوئے تو پھر ہم نے آپریشن کیا، لیکن ہم نے سیکورٹی فورسز کے لیے پوش دیا، ہم نے اپنی قربانیاں دی، ہم نے 1200 لوگ اپنے شہید کروائے. کیوں؟ کہ ہم نے ملک کو بچانا تھا، ہم نے قوم کو بچانا تھا. یہ مجھے آپ یہ بتا رہے کہ جس کی ذمہ داری ہے، ہم تو کل بھی گئے تھے، کل بھی ہمارے افتخار صاحب نے بات کی ہے، اور آج بھی جو تقریر ابھی ہو رہی تھی وہاں پہ یہ کانفرنس میں، تو حیدر خان نے پھر شہباز شریف کو کہا کہ جی ہمیں اس کے رحم کرم پہ نہ چھوڑے اور آپ لوگوں کو ایکشن لینا چاہیے، کیونکہ صوبائی حکومت اگر کچھ کرتے یا نہیں کرتے، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ عمران خان کو بس بچانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں. لیکن زاہد خان صاحب آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی یا سینیٹ کے اجلاس تو ہو رہے ہیں، لیکن جو سوات کی صورتحال ہے اس پر مشترکہ اجلاس جو ہے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے. وہ اس لیے کہ دیکھیں نا، یہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہماری ذمہ داری تھی ہم تو کر رہے تھے، ابھی جن کی ذمہ داری وہ پوچھ ہی نہیں رہے. ایسے مداخلت فیڈرل گورنمنٹ نہیں کر سکتے جب تک صوبائی حکومت اس کو انویٹیشن نہیں دیتے. ٹھیک ہے زاہد خان صاحب، بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، زاہد گفتگو آپ نے سنی. یہاں پر پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک ہمیں دے اجازت. اللہ حافظ.